बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फरवाज NB न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आजकल पीर बनना, मुर्शिद बनना कोई बड़ा मसला नहीं रहा, और बिलखुसूस उस वक्त जब आपके पास बहुत सारी सहूलियात मौजूद हों और चंद मंतर भी आते हों, जिस तरह हम ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा गात्री स्वाहा सुधा नमोस्तते। किस तरह है, अजीब है ना। मतलब इस तरह की चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप बेहतरीन पीर बन सकते हैं। ओम सर्व मंगल मंगले शिव सर्व साध के शरणीय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तते। बस जी ये जिन्नात पहुंच गए, ये सब कुछ हो गया और ये इन्फॉर्मेशन आ गई, और फिर पिंकी पीरनी यूं करके पड़ी हुई और इमरान खान तो बिल्कुल यूं पड़े हुए हैं। ये है आज का दौर, और ख़ास तौर पे मतलब बहुत अफसोस होता है कि आज के दौर में और बहुत पढ़े लिखे दौर में भी मतलब एक 400 BC की जा सकती है, और वो भी मुल्क के या एक ऐसी एजेंसी की तरफ से जो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहलाई जाती हो, यानी ISI। अब उस ISI का जो DGC जनरल फैज़ हमीद साहब एक प्रोजेक्ट रहमत लॉन्च करते हैं, और उस प्रोजेक्ट रहमत का मतलब ये है कि ISI के एक अफसर को पीर बना दिया जाता है। अब वो पीर जी शुरू हो जाता है, जल बंधु जलेर बंधु जल की बंधु का बंधु अग्निमय धरती बंधु अंबर बंधु बंधु नौलख तारा, इस तरह के ड्रामे करता है जी वो। और फिर करते करते वो बुशरा अपना फरागोगी तक पहुंच जाता है, और फिर फरागोगी, जैसा कि फरागोगी के तमाम फ़ोन नंबर, घर के अंदर बगिंग डिवाइस, हर चीज़ लगी हुई है, तो हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह साहब जो हैं वो उनके घर की सारी चीज़ें सुनते हैं, और फिर फरागोगी को बोलते हैं कि जी आपके घर में तो बड़े मसले हैं, आपका मसले, आपके शोहर के मसले, आपके बेटे के मसले, आपकी ज़मीनों के मसले, आपके गांव के मसले, और आपकी फैमिली के मसले, आपको फैमिली ने डिसऑन किया, आपके साथ ये हुआ। यानी ऐसा उनको मतलब मेंटली उनके साथ या मतलब वो करते हैं कि वो समझती है कि ये तो बहुत बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, कमाल है। और फिर वही फरागोगी लेकर आती हैं पिंकी पीरनी को, जो खुद पीरनी होने का दावा करती हैं, जिंदा मुर्गियां जलाना और दरख्तों पे जो है वो कपड़े बांधना, और फिर पता नहीं किस तरह की ड्रामेबाजियां करना। देखें, मैंने 1-2 बार इशारतन आपसे कहा है, लेकिन मैं अब आपको खुल के कह रहा हूं कि 15 साल मैंने अमलियात की दुनिया पर रिसर्च की है कि अमलियात की दुनिया क्या है, क्या उस दुनिया से जुड़ पाना कोई आसान काम है, या वाकई में एक अलग से वो दुनिया है भी कि ये महज एक ख्याल है, या महज एक तस्वुर है, या महज एक इंसान के दिमाग का इख्तरा है, या मतलब एक इमेजिनेशन है, या इल्यूजन है, या क्या है, क्या चीज़ ये। मतलब जिस तरह हम सोचते हैं उस तरह होता है कि नहीं होता है। तावीज़ जो हम किसी को देते हैं वो असर करते हैं या नहीं करते हैं, या हम जी आपके नाम की अंगूठी है, ये पत्थर है, ये पहन लें, आपके आधे मसले तो यूं ही हल हो जाएंगे। मतलब ऐसी बातें कि जिनका ना कोई मतलब यूं समझ लें कि मैंने जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती पर्सनल राय है उसके मुताबिक तो मैंने ये देखा है कि मोर देन 90% जो आमलीन हैं या आमिल साहिबान हैं वो झूठ बोलते हैं, और उनको ज़रा भी पता नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। इस तरह की कई मिसालें हैं, मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मतलब अफसोस होता है कि इस तरह की हरकत भी की जाती है। जनरल फैज़ हमीद साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए सिर्फ ये देखा कि इमरान खान का अकीदा इंतहा से ज़्यादा कमज़ोर है, वो किसी कब्र के पाँव पे जाके भी सजदा कर सकते हैं हुसूल इक़्तिदार के लिए, और हुसूल इक़्तिदार के लिए वो बुशरा यानी 5 बच्चों की माँ से और उनकी तलाक करवा के और उससे शादी कर सकते हैं।
یہ حیران کن بات ہے۔ مطلب عمران خان جیسا پھر میں نے جاہل، بے وقوف، کم عقل اور ایک کمزور عقیدے والا، نااہل، جاہل انسان زندگی میں نہیں دیکھا۔ مطلب اس سے زیادہ مہذب الفاظ اور میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اب حیران ہوں کہ عمران خان جو خود کو کہتا تھا کہ میں نے دنیا گھومی ہے اور میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، اور وہ دو عورتوں یعنی فرح گوگی اور پنکی کے ہاتھوں یعنی بشرا بیوی کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے تھے۔ وہ کہتے دن کو دن، رات ہے تو وہ کہتا رات ہے، وہ رات کو کہتے دن ہے تو دن ہے۔ کون سی گھڑی سعد ہے، کون سی گھڑی نحس ہے، اور کس گھڑی جو ہے وہ کس وقت کون سے ستارے کی چال کہاں چل رہی ہے، اور کون سا ستارہ کس پر کب کہاں اثر انداز ہوتا ہے، مطلب یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ میں نے کہا نا، میں نے 15 سے 18 سال اس معاملے پہ ریسرچ کی ہے۔ ستاروں کی چال کیا ہے، کون سی چیز، دیکھیں میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تدبیر سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو گرہ میں باندھ لوں اس کو کوئی نہیں کھول سکتا، اور جو گرہ میں کھولنے پہ آؤں اس کو کوئی باندھ نہیں سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ شیاطین یعنی شیطان کو بھی کچھ اختیارات دے کر یہاں بھیجا، اور ایک وہ شیطان جس روپ میں اترا تھا وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں نے انسانوں کی شکلوں میں ایسے بھیانک شیطان دیکھے ہیں کہ جن کے آستانوں پر نہ تو کسی کی عزتیں محفوظ ہیں اور نہ کسی کا مال محفوظ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ موکل ہوتے ہیں، جی فلاں کے پاس موکل ہیں۔ آج یہ غلط فہمی آپ اپنی دور کر لیں کہ موکل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ قرآن شریف میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ فرشتے ہیں، وہ جنات ہیں، انسان ہیں، اور اگر اس کے علاوہ کسی چیز کا ذکر ہے تو وہ ہمزاد ہے۔ موکل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور جو موکل ہے وہ چیز ہے جس کو آپ خود اپنے ذہن سے، اپنے سوچ سے وجود بخشتے ہیں۔ یعنی اگر میرے استاد نے مجھے کہہ دیا کہ 21 دن تک آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں اور یہ فلاں الفاظ ہیں یا فلاں آیت ہے یا فلاں چیزیں یہ پڑھتے رہیں، تو 18ویں دن ایک اتنا سفید کپڑوں والا بزرگ آئے گا، اس کی ایسی داڑھی ہوگی، ایسی آنکھیں ہوں گی، ایسے بال ہوں گے، اور وہ آ کے تمہارے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ تم سے یہ کہے گا، تم نہیں ماننا، وہ دوسرے دن پھر آئے گا، پھر تیسرے دن ان کے ساتھ کنڈیشن طے کر لینا، اور پھر وہ آپ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دے گا۔ اب یہ پی کے فلم والا رانگ نمبر ہے جو آپ کے مائنڈ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر آپ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پہلے دن سے ہی وہ استاد نے یا جس نے آپ کو وہ چیز دی، اس نے جو آپ کے دماغ میں رانگ نمبر ٹھوک دیا، وہ رانگ نمبر ایکٹیو ہونا شروع ہوتا ہے، پھر آپ اس چیز کو بنانا شروع کرتے ہیں، اور کرتے کرتے وہ اسی ٹائم پہ میچور ہو جاتی ہے جس ٹائم تک آپ کو آپ کے اس استاد نے یا گرو نے کہا تھا۔ تو اس لیے اکثر میں ایک چیز کہتا ہوں، گرو تو گیان، نہیں تو شیطان۔ تو بہرحال میں نے شیطان انسانوں کے روپ میں دیکھا ہے، اور ایک نہیں کئی بار دیکھا ہے، اور کئی بار نہیں بار بار دیکھا ہے۔ یعنی میں نے اپنی زندگی میں اتنا کچھ دیکھا ہے، اس عملیات کی دنیا میں اتنے دھوکے، اتنے فریب دیکھے ہیں کہ کئی لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو حقیقت کو بھی اب جھوٹ تصور کرتے ہیں۔ یعنی جس کے گلے میں بہت ساری تسبیحاں ہوں، اور ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہوں، اور بازوؤں میں کڑے پہنے ہوئے ہوں، اور یہ داڑھی ہو، یہ ڈرامے بازی ہو، فل ڈرامہ چل رہا ہو، بس جی وہ سچا پکا مرشد ہے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ جنرل فیض حمید نے
اس طرح کر کے پہلے اپنا فرا گوگی کو پھنسایا، اس کے بعد پنکی پیرنی کو پھنسایا، اور پنکی پیرنی جو ہے وہ وہاں سے جو کچھ سن کے جایا کرتی تھیں وہ جا کے عمران خان کو بولتی تھی کہ جی کل جو ہے وہ عاصم منیر صاحب آپ کی ہماری طاق میں ہے اور ہماری چیزوں کی فائلیں اکٹھی کر رہا ہے، اور دوسرے دن وہ فائل لے کر پہنچ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پنکی پیرنی کی بات سچ ثابت ہو گئی، تو پنکی پیرنی کا مقام اور بڑھ گیا۔ فلاں دن نہیں جانا، جس طرح کسی زمانے میں آصف زرداری کو کہا جاتا تھا کہ جی پہاڑی علاقے میں نہیں جانا، سمندر کے قریب رہنا ہے اور یہ کرنا ہے، تو آصف زرداری بھاگے بھاگے کراچی پہنچتے تھے، پھر جی سمندر کے قریب رہتے تھے، پھر جب اجازت ملتی تو پھر جا کے اسلام آباد پہنچتے تھے۔ مطلب یہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور بالکل اسی طرح پروجیکٹ رحمت جو تھا، وہ جو پنکی پیرنی کا پیر تھا رحمت اللہ، جس کو گرفتار کروایا میجر عبد الرحمان نے، اور میجر عبد الرحمان کا ساتھی تھا، میرے خیال میں اس کا نام بھی وقار ستی ہے یا اعجاز ستی ہے، تو مطلب انہوں نے اس کو ایسا پھنسایا کیونکہ جو اپنا میجر ارسلان ستی جو ہے وہ اس کی پوسٹنگ دبئی میں کر دی گئی، اور میجر عبد الرحمان کی پوسٹنگ جو ہے وہ سعودی عرب میں کر دی گئی، اور میجر اپنا جو ارسلان ستی، وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق اپنا صحافی ارشد شریف کے قتل سے بھی بنتا ہے، سعودی عرب میں بھی وہی اس کے کانٹیکٹ میں تھا، سعودی عرب سے کینیا بھجوانے میں بھی وہی اس کے کانٹیکٹ میں تھا، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ عبد الرحمان ستی کو کینیا میں بھی دیکھا گیا تھا۔ اور اگر اب یہ اس طرح کے تانے بانے سچ میں ہیں اور سچ میں یہ تعلق بنتے ہیں یا سچ میں تو یہ چیزیں ہوئی ہیں، تو پھر اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ارشد شریف کے قتل میں میجر اپنا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ملوث ہے۔ فیض حمید نے یہ جو ساری چال چلی، عاصم منیر کو آئی ایس آئی چیف سے ہٹوانا اور خود آئی ایس آئی چیف بن جانا، اور پھر ملک کی سیاست کو تہس نہس کر دینا، پھر عدالتی نظام کو اپنے تابع کر لینا، اور ججوں کو اپنا مرید بنا لینا، اور ججوں سے اپنی مرضی کے فیصلے لینا، اور افسروں کو اپنی مرضی کے مطابق اٹھانا بٹھانا چلانا، اور پھر ایک پورے ادارے کے ڈسپلن کو برباد کر کے رکھ دینا، ایک پورے ادارے کے وقار کو تہس نہس کر کے رکھ دینا، اور پھر دہشت گردوں کو خیبر پختونخوا میں لا کے آباد کر دینا، اور ایک وزیر اعظم کو مجبور کر دینا کہ وہ چیچی میں انگوٹھی پہنے اور ایک تسبیح رکھے، اور پھر وہ جو اس کو ڈرامے دیے جائیں وہ کرتا رہے۔ یار حد ہو گئی۔ یعنی یہ ہماری نمبر 1 ایجنسی دنیا کی آئی ایس آئی، یہ اس کا کردار یہاں تک آ کے محدود ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا کردار کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل خود کو چیف آف آرمی سٹاف بنوانے کے لیے پورے ادارے کو تہس نہس کر دیتا ہے، پورے ادارے کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، یعنی افسران کو اپنے جو ہے وہ اس میں سرکل میں چلانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے مفاد کے خاطر چلاتا ہے۔ عبد الرحمان کو کہیں چلاتا ہے تو رحمت کو پیر بنا دیتا ہے، تو ارسلان کو ارشد شریف کے قتل کے لیے بھیج دیتا ہے، اور ایک اور ارسلان کو وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم کی ریکارڈنگ پہ تعینات کر دیتا ہے۔ یار یہ کیا ہے؟ مطلب کیا ایسے افراد کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ کیا ایسے افراد کے لیے کسی ادارے میں کوئی قانون نہیں ہے؟ یعنی میں تو آج یہ سن کے حیران ہو گیا ہوں کہ کیا کہوں۔ ریسنٹلی ابھی میں دیکھ رہا تھا جو ہے وہ اپنا ابھی میں ایک صحافی دوست ہیں ان کا ویلاگ دیکھ رہا تھا، تو اس میں مطلب ایک حال ہی میں ایک میں نے کسی کا ٹویٹ پڑھا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بہت سارے کورٹ مارشل ہونے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ معاملے اصل میں یہ ہیں
اور عمران خان کو اس لیے لایا گیا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ بیوقوف انسان ہے، یہ جاہل انسان ہے، یہ کمزور عقیدے والا انسان ہے، اور اس کو جس طرف گھمائیں اس طرف گھومے گا، اس کو جس طرف چلائیں اس طرف چلے گا، اس کو جس طرح بٹھائیں اس طرح بیٹھے گا، اس سے جس فائل پر دستخط کروائیں گے یہ کرے گا، کیونکہ یہ اختیارات کا بھوکا ہے، یہ وزیر اعظم کے منصب کا بھوکا ہے، تو اس کی بھوک کے ذریعے ہم اپنی بھوک مٹاتے ہیں، پھر ہم چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتے ہیں، پھر ہم چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن جاتے ہیں، پھر ہم مارشل لا لگا دیتے ہیں، پھر ہم ایک شخص کو صدر بنا دیتے ہیں، پھر ہم پارلیمانی نظام کو تہس نہس کر دیتے ہیں، پھر ہم 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہے پلان۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو ماسٹر مائنڈ ہے فیض حمید، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، ظاہر ہے کہ جس کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مکمل پشت پناہی حاصل ہوگی، یا پھر اس نے میجر اپنا قمر جاوید باجوہ کو بھی اسی طرح ہی کے شیشے میں یا کسی جار میں اتار کے رکھا ہوگا، تو وہ بھی ان کے سامنے بے بس اور مجبور ہوگا۔ تو اسی لیے انہوں نے جو پہلی فائل بھیجی تھی اس میں جو ہے وہ اس کا اپنا چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت جو ہے عاصم منی صاحب، ان کا نام تک نہیں تھا، اور پھر انہی لوگوں نے یعنی ارسلان ستی نے اور اپنا اسی عبد الرحمان نے، انہوں نے مل کے سعودی جو ڈیفنس اتاشی تھا اس کو مجبور کیا کہ جی آپ جو ہے وہ محمد بن سلمان کو بولیں کہ جس کو چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کیا جا رہا ہے وہ شیعہ ہے۔ مطلب اتنی بڑی بڑی اور بےہودہ کانسپائرسیز، اتنا دماغ اگر اس شخص نے اپنے وطن کے دفاع کے لیے لگایا ہوتا، ہمارے ملک کا جو دفاعی سسٹم ہے اس پہ لگایا ہوتا، تو میرے خیال میں آج ہمارا ملک اور زیادہ محفوظ ہو چکا ہوتا۔ لیکن ان کے اندر کی جو بھوک تھی وہ کبھی ایسے لوگوں کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی، اور ایسے لوگ یا تو بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں یا پھر ایسے لوگ پھانسی چڑھ جاتے ہیں جو اداروں کو تہس نہس کر دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ فوری طور پر جس طرح عبد الرحمان کو سعودی عرب سے بلوا کے گرفتار کیا گیا ہے، جس طرح حضرت علامہ مولانا رحمت اللہ جو ISI کے آفیسر تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، جس طرح ارسلان ستی کی گرفتاری شاید سن کے وہ یا تو کہیں لاپتہ ہو گئے ہیں یا تو آگے یہاں پہنچے ہیں اور گرفتار ہو چکے ہیں، تو ان کو بھی گرفتار کیا جائے اور اس پورے چین کو گرفتار کیا جائے، اور ان کے ماسٹر مائنڈ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ یہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہے۔ ایک منتخب حکومت جس کو بھلے انہوں نے کسی بھی طریقے سے منتخب کرایا، لیکن وہ کرنا اور اس کے علاوہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنا اور آئین کو مطلب تہس نہس کرنے کی پلاننگ کرنا، میرے خیال میں اب جنرل فیض حمید کو یقین ہو گیا ہوگا کہ اللہ رب العزت بھی کوئی ہے، اللہ تعالیٰ بھی کوئی ہے، اور وہ جو رب ہے وہ دلوں کے حال بہت خوب جانتا ہے، اور اس سے اچھا نہ تو کوئی رزق دینے والا ہے، اس سے اچھا نہ تو کوئی جو ہے وہ عزت دینے والا ہے، اور اس سے اچھا نہ تو کوئی انصاف کرنے والا ہے، کہ اتنی کوششوں کے باوجود فیض حمید آج اس ادارے سے باہر نکل کے کہیں اور بیٹھا ہے، اور جس شخص پر سنگین طرح کے عجیب طرح کے الزامات لگا کے 8 ماہ کے اندر ہی اندر ISI سے ہٹوا دیا گیا، آج وہ اس ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف۔ رب جب انصاف کرنے پہ آتا ہے نا تو بس، جس طرح میں نے کہا کہ جو گرہ میرا رب باندھے وہ کسی کا باپ نہیں کھول سکتا، اور جو گرہ اللہ رب العزت کھولنے پہ آئیں تو کسی کا باپ انہیں بند نہیں کر سکتا۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے۔
تو بہرحال پروجیکٹ رحمت یعنی حضرت علامہ مولانا محمد رحمت اللہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور پنکی پیرنی کا جو اصل چہرہ تھا وہ بھی عمران خان کے سامنے آ گیا۔ اب میرے خیال میں عمران خان کا جو دماغ ہے وہ تو پہلے ہی معاف تھا، یعنی سن تھا، اب مزید سن ہو گیا ہوگا۔ اب میرے خیال میں اب جس طرح یہ ریومرز گشت کر رہے تھے، اور اس پر میں نے بھی کچھ دن پہلے پروگرام کیا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں علیحدگی تو کافی حد تک ہو چکی ہے، اب شاید معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف جائیں، کیونکہ جب دلوں میں اتنی سنگین قسم کی خلش آ جائے تو پھر اس طرح کے ٹوٹے ہوئے شیشے کا جڑنا میرے خیال میں ممکن نہیں ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔